वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, बड़ा ही अनफॉर्चुनेटली आज हमें ये वाक़या जो कि रिपोर्ट करना पड़ रहा है कि आज जो शहर क़ायद में हुआ है, फैक्ट्री में राशन की तकसीम के दौरान एक भगदड़ मची, जिसके नतीजे में कुछ हलाकतें भी रिपोर्ट हो रही हैं। 8 ख़वातीन और 3 बच्चे जिसमें शामिल हैं जाँ बहक हो गए हैं। मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी हम तक मौसूल हो रही है। नाज़रीन, रियासत तो माँ जैसी होती है, ये रियासत आखिर अवाम को कहाँ ले आई है, किस नहज पर ले आई है, कसूरवार कौन है इन जाँ बहक अफराद का, इनके लवाहिकीन को कौन जो है वो इनकी दादरसी के लिए आगे बढ़ेगा, वजूहात क्या है। जिस तरीके से मुआशी तौर पर आज मुल्क जहाँ खड़ा है कि रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में ये इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। एक दिन नहीं नाज़रीन, ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हमने देखे हैं बहुत सारे ऐसे वाक़यात। बुज़ुर्ग पर तशद्दुद किया जा रहा है, आटे की एक लंबी लंबी लाइनें। लाहौर से हमें जिस तरीके से जो वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं कि शदीद बारिशों में भी, रोज़े की हालत में भी 2-2 घंटे कतारों में लगकर एक आटे के थैले के लिए एक गरीब, एक सफ़ेद पोश जो कि इस वक्त मुंतज़िर है सिर्फ एक आटे के थैले के लिए। तो इस पर ज़रा बात करेंगे। लेकिन मुल्क में इस वक्त यकीनी तौर पर सियासी और जो आइनी बहरान है वो भी बढ़ता जा रहा है, और आज इस हवाले से बेंच मुतनाज़ा होता नज़र आ रहा है। दूसरी बार भी ये बेंच टूटा है। फिर साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी जो है वो वापसी हुई है। तो ये इस वापसी पर ये भी बड़ी कंट्रोवर्शियल एक मामला बनकर सामने आया है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे मोअज़्ज़ज़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान अफजाल साहब हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब वक्त देने के लिए शो में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब। सर, राना साहब, सबसे पहले तो सर मैं आपसे बड़ा ही यकीनी तौर पर भारी दिल के साथ सर ये इस का प्रोग्राम का आगाज़ करने लगी हूँ कि यकीनी तौर पर डिस्कशन को, फ्लोर को थोड़ा सा सियासी बातों के लिए भी ओपन करेंगे। लेकिन सर, आज जो शहर क़ायद में फैक्ट्री में ये जो वाक़या हुआ, यकीनी तौर पर आप इसे फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे सर, जिस तरीके से हम सियासी क्रिटिक्स पर बात करने के लिए बड़ा इन टच रहते हैं। सर, क्या समझते हैं इस वक्त? सर, हुकूमत आपकी है, रियासत माँ जैसी होती है सर, तो उस पर कंडेम करेंगे? राना साहब, क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है, और जितना भी अफसोस किया जाए कम है। खासतौर पे जो जिन लोगों के ख़ानदान वाले जो है चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको सब्र दे, उनके ख़ानदान लवाहिकीन को। देखिए, प्राइवेट एक फैक्ट्री ने जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और वहाँ मिसमैनेजमेंट हुई, और फिर उसके नतीजे में ये सारा कुछ हुआ। डेफिनेटली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों हुआ, अब इतने डिसऑर्गेनाइज तरीके से राशन क्यों बांटा जा रहा था, और ये इतना बड़ा क्या कैसे हुआ। तो फिर ये जब चीजें कोई सामने आएंगे, हकाइक, तो तभी बंदा इसके ऊपर कमेंट कर सकता है। इस वक्त तो जितना भी अफसोस किया जाए वो कम लेकिन है। सर, अवाम की और बेबसी पे तो आप कमेंट करेंगे सर। मुआशी तौर पर अवाम इतने बेबस हो चुके हैं सर, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हम ये मुसलसल ये वाक़यात सर रिपोर्ट करते हुए भी आ रहे हैं, पहुंचाते हुए भी आ रहे हैं अवाम तक। सर, आप लोग तक ये वाक़यात पहुंचाते हुए आ रहे हैं कि सर अवाम इस वक्त मुआशी तौर पर बिल्कुल सर स्टैंड स्टिल हो चुकी है अवाम। रान साहब, नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो महंगाई की शरह है वो एक तारीखी हद तक छू चुकी है, और जो मुल्क है मुश्किल माशी सूरत हाल से गुजर रहा है। देखिए, हमारी जो हुकूमत है उसने तो एक ही काम किया है जब से वो आई है कि उन्होंने IMF की शराइत पूरी करके IMF का मुआहदा बहाल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर ये ना हुआ मुआहदा बहाल, तो खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट कर जाते हैं और हालात 5-6 गुना और बुरे हो जाते हैं। हमें जो और जो अब बदहाल एक सब्सिडी भी सर मीशत आप मिली, अवाम को हम देना उसको चाह रहे थे, वो संभाला। भी अब IMF की शराइत है कि वो सब्सिडी भी अवाम को नहीं मिलेगी। महंगाई मजीद बढ़ती भी नजर आ रही है, ऐसे ही है रान साहब? नहीं, देखिए, इंशाल्लाह ताला IMF का मुआहदा बहाल होता है तो हम एक माशी इस्तेहकाम की तरफ आएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये मुआहदा नहीं होता तो हालात और बदतर हो जाएंगे, 4-5 गुना बदतर हो जाएंगे। तो हमें गन मिला, माशी गन, हम उसको साफ कर रहे हैं पिछले 11-12 महीने से। ये एक बदहाल सिलसिला चलता आ रहा है, और इसको हमने जो है पॉलिटिकल कॉस्ट पे करके हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेबलाइज करें। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि पेट्रोल महंगा करें, बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, इससे हमारे वोट बढ़ते। लेकिन वो मजबूरी के फैसले हैं जो आजकल के जिसके ऊपर हमें करना पड़े। इसके साथ साथ मैं ये कह दूं कि दुनिया भर के अंदर इस वक्त एक
مشکل معاشی صورتحال ہے, ریسیشن ہے. آپ اگر یورپ کی بات کریں, اور جگہوں کی بات کریں, روس رشیا کی جنگ کے بعد حالات جو ہیں وہ بدتر ہوئے دنیا بھر میں. ہمارا ملک زیادہ سفر کر رہا ہے کہ ہمارے پاس بفر نہیں تھے کہ سر جو میں ایکسیپٹ کروں گی ران اس صاحب, گلوبلی ریسیشن کا ہٹ انفلوئنسڈ لے. ہے, انفلیشن کا بہت حد تک گلوبلی انفلوئنسڈ ہے ران صاحب, لیکن اس پر اسحاق ڈار صاحب ہی تھے سر, آپ کی حکومت میں ہی لائے گئے وہ وزیر خزانہ, جو اس حوالے سے کچھ سولوشنز کے ساتھ سر آپ لوگ کی جانب سے لائے گئے تھے کہ اکانومی کو اسٹیبل کیا جائے گا. ذرا شوکت بسا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. شوکت صاحب, سیاسی طور پر تو ڈسکشن کو, اس فلور کو اوپن کریں گے سب کامنٹ کرنے کے لیے, لیکن جس طریقے سے پروگرام کا میں نے آغاز کیا ہے سر, آج جو فیکٹری میں یہ واقعہ ہوا ہے جس پہ بہت ساری خواتین ہیں جن کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات بھی ہم تک پہنچ رہی ہے, زخمی بھی ہیں, اس پر ذرا کامنٹ کیجیے گا. شوکت صاحب, ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے, کون ذمہ دار ہے سر اس حالت کا؟ بالکل بالکل شیریں, آپ نے صحیح کہا. وہ کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ہر شہری کو انصاف ملے گا. یہاں تو حکومت انتظامی طور پہ اور سیاسی طور پہ مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے کہ لوگوں کو اس وقت 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. پھر اوپر سے اگر آپ نے یہ ان کو سبسڈی دی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کس طرح غربت کا تماشا اڑا رہے ہیں لوگوں کا. یہ تو آپ نے کراچی کی بات کی ہے, پورے پاکستان میں شیریں ایسے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر نہ صرف اموات ہو رہی ہیں بلکہ وہاں کی انتظامیہ وہاں پہ ان کو جس طرح ان پہ تشدد کر رہی ہے, ان کو ہیومیلیٹ کر رہی ہے, ان کو ٹارچر کر رہی ہے. ایسے سین تو دل دہلا دینے والے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے ریاست نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے, اور اس کی ظاہر ترجیحات ان کی حکومت کی بالکل ڈیفرنٹ ہیں. حکومت کی ترجیحات یہ ہیں کہ سیاسی کارکنوں پر ٹیئر گیس مارنی ہے, ان پر مقدمات درج کرنے ہیں, ان پر شیلنگ کرنی ہے. آپ نے عمران خان کو جناب وہ آپ نے جیل میں ڈالنا ہے. آپ نے مقبوضہ کشمیر کی طرح, آپ نے فلسطین کی طرح آپ نے ملک کے حالات بنائے ہوئے ہیں. جب آپ کی توجہ اس اوپر نہ ہو کہ آپ نے گورننس دینی ہے, آپ نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے, اور اگر آج دیکھیں نا رانا صاحب کتنے آرام سے کہہ رہے ہیں ہاں جی انفلیشن بہت زیادہ ہے, مہنگا. رانا صاحب وہ پنجابی کہتے ہیں نا جنہوں نے گھر دانے انہوں نے کملے بھی سیانے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا بڑے آرام کے ساتھ, آپ جائیں لوگوں کے گھروں میں حالات دیکھیں. رمضان کا مہینہ یار, کچھ تو خوف کرو یار, اللہ کا نام مانو. جا کے دیکھیں لوگوں کے گھر میں بیچاروں کے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. شام کو اگر وہ آپ کو ان کو لائنوں میں لگا رہے ہیں غریبوں کو کہ جاؤ جا کے آٹا لے کر آؤ, آٹا لے کر آؤ گے تو روٹی گھر میں پکے گی. وہ دوائی دیں بچوں کو ایجوکیشن دیں, بچوں کو روٹی کھلائیں. اور 8-9 مہینے سے, اور ابھی دیکھیں کیا آرگومنٹ دے رہے تھے کہ دعا کریں, صفحے بچھا لیں. پی ڈی ایم یہ موقف دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ جو اکانومیکلی اسٹینڈ سچویشن ہے سر, یہ آپ لوگ کی وجہ سے دی گئی ہے. سر کتنے وزیر خزانہ بدلے گئے شوکت صاحب آپ لوگوں کے دور حکومت میں؟ کیا پلان تھا سر جو آپ لوگوں نے ایگزیکیوٹ کیا, کتنے پہ ڈالر لا کے کھڑا کیا تھا سر؟ بڑا مضحکہ خیز سٹیٹمنٹ ہے کہ آج میرے خیال میں ان کو ہوا 1 سال ہو گیا آئے ہوئے. میں تو یہ ان کو کہتا ہوں کہ سال پہلے آپ نے جو حکومت ہم سے لی تھی وہ والے ریٹس واپس کر دیں. ڈالر 180 پہ تھا, آج کہاں پہ ہے, 250 سے ابو چلا گیا ہے, بلکہ 80 کے نزدیک ہے. آپ پیٹرول دیکھ لیں, ڈیزل دیکھ لیں, چینی کھانے پینے والی چیزیں دیکھ لیں. ہماری حکومت میں پھر کہتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہوں گی, یہ والے حالات نہیں تھے. انہوں نے تو لوگوں کو بڑے بڑے خواب دکھائے تھے. شیریں آپ کو یاد ہوگا, اگر آپ کے پاس فوٹیج ہے تو چلا دے, کہ وہ ٹرک پہ لانگ مارچ ہو رہا ہے, مہنگائی مکاؤ لانگ مارچ, ہم آئیں گے یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں سستی کر دیں گے, پیٹرول سستا ہو جائے گا, یہ حکومت ظلم کر رہی ہے, یہ نا تجربہ کار ہیں, ہمارے پاس بہت تجربہ کار ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو بلایا تھا انہوں نے. لیکن اس طرح بات نہ کریں. اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے معاہدے کے لیے دعا کریں. اگر گل دعاواں تے آ گئی ہے نا رانا صاحب, تو اللہ کا نام منو, بس کر دو. دیکھیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر معاہدہ کر کے چلا گیا تھا عمران خان. یہاں تو عمران خان نے IMF سے معاہدہ کر کے لوگوں کو مروا دیا تھا, تب ہمیں چیزیں مہنگی کرنی پڑ رہی. تو اب کس چیز کا معاہدہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ تو سچ بولو یار, کم از کم رمضان تو سچ بولو رانا صاحب. تو اس لیے یہ جو شیریں آپ مناظر دکھا رہی ہیں یہ بہت دل دہلا دینے والے مناظر ہیں. آپ اندازہ کریں نا ذرا. ہم تو میں پھر کہہ رہا ہوں ان لائنوں میں ہم تو نہیں لگے, لیکن وقت آ گیا ہے کہ یہ ہم سفید پوش طبقہ ہے, ہمیں بھی لائنوں میں لگنا پڑے گا جو حالات ہیں. رانا صاحب اگر فرض کرے رانا صاحب, میں آپ
میرے بیوی بچے ہمارے بزرگ انہی لائنوں میں جب آٹا لگ کے لیں گے تو کیا حال ہوگا. تو خدا را رانا صاحب ابھی بھی سیاست مجھے بہت ہی انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی بھی بہت ساری جو سیاسی پارٹیاں آپ دو بڑی پارٹیز کو سر ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس وقت جو بحث ہے وہ بہت زیادہ سر آئینی بحران پر ہو رہی ہے, سیاسی بحران پر بات نہیں ہو رہی ہے. اس وقت حل کیا ہو سکتا ہے اس وقت اس پر بات نہیں ہو رہی ہے. آج بھی سپریم کورٹ کے بینچ ٹوٹنے پر بہت زیادہ ہم نے دیکھا تنقید کی گئی, دونوں جانب تنقید کی گئی. آج فواد چودھری صاحب کی جانب سے بھی سپریم کورٹ کے باہر بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے. اس پر اتنی بحث کیوں کی جا رہی ہے شوکت صاحب؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیوں اتنا عدالتی اصلاحات پر آپ لوگ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت اہم سوال ہے شیریں آپ کا. دیکھیں انہوں نے یہ جو بات ہم نے سٹارٹ میں پہلا ٹاپک ڈسکس کیا ہے, کیونکہ حکومت مکمل طور پر سیاسی اور انتظامی طور پر فلاپ ہو چکی ہے, ان کا فیلئر ہو چکا ہے, یہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. اب یہ چیزوں کو ٹینشن کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے بات بتائیے کہ چیف جسٹس جن کا کام سپریم کورٹ کو رن کرنا ہے اپنے کولیز کے ساتھ, اگر آپ دوبارہ 97 کا سین آپ کو یاد ہوگا, اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ پڑی ہے, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا تھا کہ وہاں پر حملہ آور ہو گئے تھے, ججز نے باتھ روموں میں جا کے جانیں بچائی تھی. کون تھا وہ؟ آج بھی اگر میں پھر عرض کر رہا ہوں, ہم نے تو کوئی ایسی بات ابھی تک نہیں کہی. ہمارے خلاف فیصلے آئے, ہم نے فیصلوں کو تسلیم کیا. آج یہاں پر کھڑے ہو کر جلسے جلوسوں میں جس طرح ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا, اس میں خود فیلئر ہے سپریم کورٹ کا. میں قانون کا ادنا طالب علم بھی ہوں. اس میں سب سے بڑا فیلئر خود سپریم کورٹ کے ججز کا ہے. جب ججز جو ہے وہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں رکھ سکتے, اس طرح ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے, یہ تو میں پھر کہہ رہا ہوں, میں اللہ نہ کرے جو میں بات کہہ رہا ہوں, یہ اسٹیٹ کا کولیپس ہے. یہ ادارے تمام ادارے محترم ہیں. اگر ادارے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پنجہ آزمائی شروع کر دیں گے کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آپ ٹائمنگ ملاحظہ کریں, بہت اچھی بات ہے, ریفارمز ہونی چاہیے, جوڈیشری میں ریفارمز ہونی چاہیے, پولیس میں ریفارمز ہونی چاہیے, لیکن ٹائمنگ دیکھیں آپ کہ جب آپ نے بہت ساری آپ کو ہمیں قانون سازی کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو لا لیسنس ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. جب ذات کی ضرورت ہوتی ہے راتوں رات ہم اس کی قانونی قانون سازی بھی کر معاملات ہے لیتے جس ہیں. پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے. بہرحال کچھ وہ معاملات ہیں جن پر ضرورت سے زیادہ پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں. ران صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ران صاحب اگر آپ پہلے تو شوکت صاحب کی گفتگو پہ کوئی کامنٹ دینا چاہ رہے ہیں سر, پلیز وہ کامنٹ بھی دے دیجیے گا. پھر اب جو ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں سر, یہ جو کیس رہا ہے ان کا, سر یہ یقینی طور پر آرٹیکل 10 سے آپ بھی بخوبی طور پر واقف ہوں گے کہ اگر آپ کسی کو اٹھاتے ہیں تو ود ان 24 آورز آپ جو ہے وہ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. لیکن سر یہاں تو معاملہ کچھ الگ ہی نظر آیا ہے. پھر ہم پرائیورٹیز کی بات کرتے ہیں. ران صاحب آپ تو حکومت میں ہیں, آپ لوگ پہ تو ذمہ داریاں زیادہ عائد ہوتی ہیں. ران صاحب دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہم نے جب حکومت چھوڑی تھی 11% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھا, یہ 8.5% پہ لے آئے. قرضہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لیا. جو گرجسی قرضے تھے, جو پاور سیکٹر کا ڈیٹ تھا, وہ 1100 ارب سے 2600 ارب پہ لے گئے یہ 3.5 سالوں میں. اسی طرح گیس سیکٹر میں 1400 ارب خسارہ کر کے ملک کو کھوکھلا کر گئے. اور ان کو یاد دلائیں کہ یوریا کی کس طرح لائن لگتی تھی, کس طریقے سے وہ ساری مس مینجمنٹ تھی. آج بڑا آسان ہے کہنا کہ اس حادثے کی آپ سیاست کریں, لیکن دیکھیں ملک کے چیلنجز ہیں جو کہ ان کے دور حکومت میں کریٹ کیے گئے تھے. ران صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا بریک سے واپس آ کر اس پر ہم تھوڑا ان ڈیٹیل اور ان ڈیپتھ میں سکیں. بریک لینا کہا جا رہا ہے, پروگرام میں بریک شامل کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے. رانا احسان صاحب, سر میں گزارش کروں گی آپ سے پہلے آپ اپنی گفتگو مکمل کریں تاکہ میں اگلے سوال کی جانب بڑھ سکوں. ران صاحب دیکھیں, میں صرف یہی کہہ رہا تھا کہ آپ یہ آج لائنیں سب کو افسوسناک لگتی ہیں, یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے, لیکن آپ نے اگر عوام کو ریلیف دینا ہے تو یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کو مفت آٹا دیں. جو ٹیدنگ ایشوز اس پروسیس میں آ رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ریزالو کریں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں کہ یہ آٹے کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اسموتھلی ہو اور کم سے کم لوگوں کو تکلیف ہو. ٹھیک. شوکت بسرا صاحب, سر یہ جو موجودہ سیاسی حالات ہیں شوکت صاحب, یہ کس جانب بڑھ رہے ہیں؟ سر آپ لوگ جیسے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ بینچ کوئی بھی ہو, فل کورٹ ریفرنس ہو, کچھ بھی ہو, ہمیں ہمارا مطالبہ 90 روز میں انتخابات کا. لیکن سوال
پھر دوبارہ یہی ہے کہ کیا جو انتخابات ہوں گے جیسا پی ڈی ایم کہتی ہے، کیا آپ ان انتخابات کو مانیں گے شوکت صاحب؟ آپ تو پھر کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے، چیف الیکشن کمشنر پہ سب سے زیادہ تنقید ہی آپ لوگوں نے کی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے شیریں کہ انتہائی غیر یقینی کی کیفیت ہے بالکل، اور یہ اس غیر یقینی سے سب سے نقصان اس وقت پاکستان کو ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام کو ہو رہا ہے۔ ابھی جو ہم نے پہلا ٹاپک ڈسکس کیا، اب حالت دیکھ لیں کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو آٹے کی ایک بوری کے پیچھے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کی ترجیحات صرف اور صرف سیاست ہو، کرسی ہو، اقتدار ہو، تو حالت پھر یہی ہونی ہے۔ دیکھیں ہمارا نقطہ نظر اگر تو پاکستان کے اندر تو ایک لکھا ہوا آئین موجود ہے، ہم نے کیا کہا ہے، ہم نے کہا فل کوڈ بنا لیں، جو بھی سپریم کورٹ چاہتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، میں ایک قانون کا ادنا طالب علم بھی ہوں، آپ کے پاس 90 ڈیز سے اب اوپر نہیں جا سکتے ہیں۔ اس وقت عملی طور پر پاکستان کا آئین معطل ہو چکا ہے، آئین ٹوٹ چکا ہے، اور اس وقت ادارے جو ہیں گتھم گتھا ہیں، اور حکمران جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ حکومت ہیں۔ اگر حکومت خود اپنے اداروں کے سر خلاف آپ کو نہیں لگتا اعلان شوکت جنگ صاحب کر کہ دے، اس طرح کے جو بیانات آپ لوگ کی جانب سے دیے جاتے ہیں، میں اس پہ نون کو بھی کہوں گی کہ عدلیہ کی آزادی پر اس طرح تو سر قدغن لگایا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا کوسچن مارک